بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. அல்லாஹ் பாக் இர்ஷாத் है, தமிழ் மக்கள் இருக்கிறாங்களா? இருந்தா அந்த ரூம்குள்ள போயிடுங்க. कांजीपुरम के हजरात, कांजीपुरम, चेन्नई, चंगलपेट, याकूत भाई आपके साथियों वगैरह को बुला लें, अंदर चले जाएं. तर्जुमा करने वाले हों तो उसका इंतज़ाम फरमा दें. தமிழ் மக்கள் அந்த ரூம்குள்ளே போயிடுங்க. இன்ஷால்லா அவங்களுக்காக அந்த தர்ஜுமா அங்கே நடக்குது உள்ளோம். அரக்கோணம், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பேட், சென்னை அங்கேருந்து இந்த ரூம்குள்ளே வந்துருங்க. உள்ளோ दूसरे हजरात आगे आ जाएं. अल्लाह पाक का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ ईमान वालों दाखिल हो जाओ दीन इस्लाम में पूरे पूरे तरीक़े पर. वला तत्तबिऊ खुतवाति शैतान, शैतान के नक्श कदम पे न चलो. इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है. ये साफ तौर से खुले ढुले अल्फाज में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हुक्म की बजावरी पर और शैतान के नक्श कदम को छोड़ने, इन दोनों चीज़ों को इसमें बयान फरमाया है. अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों के दोस्त हैं. तो दोस्ती अल्लाह से होनी चाहिए. और शैतान दुश्मन है तो दुश्मनी शैतान से होनी चाहिए. दूसरी जगह इन्न शैतान अदुव्वुन लकुम फत्तखिज़ूहु अदुव्वा फरमाया कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम उससे दुश्मनी करो. तो दुश्मनी शैतान से होनी चाहिए, दोस्ती रहमान से होनी चाहिए. एक हदीस पाक में फरमाया गया, अत्तति समा व हुक्का लहा अन तइत्ता, आसमान चरचरा रहा है, आसमान में चरचर की आवाज आ रही है. ये आवाज किस वजह से है, इसको समझने के लिए जैसा घोड़े के पीठ पर, उसकी पीठ पर जो जीन कसी जाती है, उसका चमड़ा जब नया होता है, उस पर कोई भारी आदमी बैठता है तो उसके फैलने की वजह से उसमें चरचर की आवाज़ आती है. और आसान मिसाल है, कोई कुर्सी हो, कमज़ोर हो, उसमें भारी आदमी बैठे तो उसमें भी आवाज़ चरचर की आती है. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, आसमान चरचरा रहा है, वो हुक्का लहा अन तइत्ता, और ये भी फरमा रहे हैं उसे हक है कि वो चरचराए. अब आसमान में ये आवाज़ क्यों आए, किस वजह से है, जबकि आसमान इतना बड़ा है, इतना भारी है. अंतुम अशद्दु खल्क़न अम्मिस समाउ बनाहा, अल्लाह पूछते हैं कि तुम भारी हो इंसानों या ये आसमान जिसको हमने बनाया है. इतना बड़ा आसमान जो अल्लाह की कुदरत से बना है और अल्लाह की कुदरत ही से खड़ा है. खलक़स समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, अल्लाह ने आसमानों को बगैर सुतूनों के खड़ा किया है, ये अल्लाह की कुदरत से. तो इतना बड़ा आसमान, इसमें इसकी आवाज़ क्यों आ रही है, किस वजह से? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खा के फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही लौ तालमून मा अअलम, अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर तुम वो बातें जान लो
جو میں جانتا ہوں، اور وہ باتیں تم سنو جو میں سن رہا ہوں۔ لو تعلمون ما عالم، اور تم اگر وہ باتیں سن لو، لو تسمعون ما اسمع، تو لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم کم ہنسو گے زیادہ رو گے۔ وما تلذذتم بالنساء علی الفرشات، اور بستروں پر تم عورتوں سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دو گے۔ وما تلذذتم لذت اٹھانا تم بھول جاؤ گے، اور تم جنگل و بیابان کی طرف بھاگ جاؤ گے۔ اس کے بعد فرمایا یہ جو اتنا بڑا آسمان ہے، اس میں جو چرچر کی آواز آ رہی ہے وہ اس وجہ سے ہے، ما فیہا موضع اربع اصابع الا وفیہا ملک واضع جبہتہ ساجدا للہ، کہ اتنا بڑا آسمان وہ سارا کا سارا فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، جس میں 4 انگل برابر بھی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہ ہو۔ تو پورا آسمان بھرا ہے اور سب طاعت سے، عبادت سے بھرا ہے، اللہ کی فرما برداری سے بھرا ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں میں بھی معبود، زمینوں میں بھی، تو آسمانوں کی جو مخلوق ہے ان کا معبود بھی اللہ ہی ہے، کہ فرشتے بھی اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور زمینوں میں بھی اللہ ہی معبود ہے، لیکن زمین کا اکثر حصہ اللہ کی نافرمانی سے بھرا ہے۔ تو یہ فرق ہے کہ زمین کا اکثر حصہ اللہ کی نافرمانی سے بھرا ہے۔ تو یہ نافرمانی کیسے آ رہی ہے، کس کی طرف سے آ رہی ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت پاک میں ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ تم کو اللہ کی نافرمانی پر ابھارتا ہے۔ صاف بات ہے کہ ہمارا دشمن وہ ہمارا خیر خواہ ہو سکتا ہے کیا، وہ ہماری بھلائی چاہ سکتا ہے کیا، وہ ہماری مدد کرے گا کیا؟ وہ تو ہماری ہمارے سے دشمنی کرے گا، ہماری برائی ہی چاہے گا۔ اور شیطان نے تو کھلے الفاظ میں اللہ سے قسم کھا کے کہا، میں تیرے بندوں کو ضرور بہکا کے رہوں گا۔ اب جب ایسی بات ہے، وہ تل گیا ہے، اسی پر اڑا ہوا ہے، تو ہماری اس کی دشمنی زندگی بھر کی دشمنی ہے۔ اب یہی مسئلہ ہے دشمنی کا۔ اب اللہ فرماتے ہیں اس سے دشمنی کرو۔ اب وہ شیطان کیا کرتا ہے، اس کے حربے کیا ہیں؟ اللہ والے فرماتے ہیں اس کا اثر ہم پہ ہو رہا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ ہمارا دل مردہ ہو رہا ہے، کہ ہمارا دل مردہ ہو رہا ہے، اس کی نشانی یہ ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے انسان کا جسم جب روح نکلتی ہے تو ڈاکٹر لوگ ظاہری علامتوں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ اب اس کے چل چلاؤ کا وقت ہے، پلس ڈاؤن ہو رہے ہیں، ہارٹ بیٹ ختم ہو رہی ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کے چل چلاؤ کا وقت ہے۔ یہ ظاہری علامتیں بتا رہی ہیں کہ اس کا وقت زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ ڈاکٹر لوگ اپنی تحقیق کی بنیاد پر بتاتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اللہ والوں کو، مشائخ کرام کو، جو ہمارے دل کی موت کو ہمیں سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس کی 2 نشانیاں بتاتے ہیں۔ وہ ایک ہے کہ انسان وہ نیکیوں سے محروم ہو رہا ہے لیکن اس کو افسوس نہیں ہو رہا ہے، نیکیاں اس سے چھوٹ رہی ہیں، اسے افسوس نہیں ہو رہا ہے۔ اور نمبر 2، برائیوں کا، گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے اور اسے خوف بھی نہیں ہو رہا ہے، اس پر افسوس بھی نہیں ہے۔ یہ 2 بنیادی چیزیں اللہ والے بتاتے ہیں۔ تو نیکیاں چھوٹ رہی ہیں تو شیطان درجہ و درجہ دھیرے دھیرے اپنا ہتھ کنڈا استعمال کرتا ہے، اپنے گر استعمال کرتا ہے اور انسانوں کو دھیرے دھیرے راستے سے ہٹاتا ہے۔ تو کیسے؟ کہ فرمایا نیکیوں میں سستی پیدا کرتا ہے، دھیرے دھیرے نوافل چھوٹتے ہیں، پھر سنن چھوٹتے ہیں، پھر واجبات، پھر ہوتے ہوتے فرائض چھوٹ جاتے ہیں۔ اب فجر میں کبھی تاخیر ہو رہی ہے، کبھی جماعت چھوٹ رہی ہے، کبھی نماز ہی چھوٹ رہی ہے۔ اس طریقے سے درجہ بدرجہ وہ
نیکیوں کو ہم سے چھڑاتا ہے۔ ابھی تعلیم میں بھی جیسے بتایا، تہجد سے ایک مومن کا دن شروع ہوتا ہے، وہاں سے اگر یہ چیز اس کے اندر آ رہی ہے تو یہ اچھی علامت ہے کہ اس کا دن اچھا ہوگا، لیکن وہ ہم کو میٹھی نیند سلاتا ہے اور تھپک تھپک کے سلاتا ہے، یہ بڑی مصیبت ہے۔ یہ عاجز ہمیشہ ہر مجلس میں کہتا ہے، اسی لیے ہمارے سسٹم کو بدلنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ رات میں جلدی سونے کی عادت ڈالنا، صبح میں جلدی اٹھنے کی عادت یہ پیدا کرنا چاہیے۔ یہی صلحاء کا طریقہ ہے، یہی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، لیکن سسٹم بدل گیا ہے۔ کسی سے بھی پوچھو، حضرت رات بہت دیر ہوتی ہے، حضرت بہت دیر ہوتی ہے، اس کے وجوہات اپنے طور پر رہتے ہیں۔ تو اگر اللہ کرے یہ سسٹم بدل جائے، راتوں میں جلدی سونے اور صبح میں جلدی اٹھنے کا نظام بن جائے، تو زندگی کا ایک الگ ہی جو ہے انداز رہے گا۔ تو نیکیاں دھیرے دھیرے چھوٹتی جاتی ہیں، ایک ایک لائن کی چیزیں، یہ تو مثال ہے، نماز کے لائن کی چیزیں ہیں، ذکر و اذکار کی لائن کی چیزیں ہیں، تلاوت و مناجات کی لائن کی چیزیں ہیں، صدقات و خیرات کے لائن کی چیزیں ہیں۔ اس طریقے سے دھیرے 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 ایک چیز چھوٹتی ہی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دعائیں سکھائی ہیں۔ اللہم ثبت قلوبنا علی طاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب، اے اللہ ہمارے دل کو دین پر قائم فرما، اے اللہ ہم کو نیکیوں پر جما دے۔ یہ جو دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اس کا منشا یہی ہے کہ اللہ سے ہم مدد مانگیں۔ اللہم انا نسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات، اللہ نیکیوں کے کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی، اللہ جب تک آپ ہمیں باقی رکھیں برائیوں کو چھوڑنے میں اللہ ہماری مدد فرمائیے، اللہ رحم فرمائیے۔ اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی وارحمنی ان اتکلف فیما لا یعنی۔ ابھی تعلیم میں بھی بات آئی، لا یعنی سے بچنا ہے، اللہ لا یعنی کو چھوڑنے کے اسے اللہ اس عنوان سے ہماری آپ مدد فرمائیے۔ اللہ ہم اس کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے، ہم سے لا یعنی کام بھی، لا یعنی بات بھی سرزد ہوتی جا رہی ہے، اور ہم اس کو بڑی چیز بھی نہیں سمجھ رہے۔ تو فرمایا اللہ والوں نے کہ پہلی چیز، نیکیوں کے چھوٹنے پر، اس کی محرومی پر انسان کو افسوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا احساس عطا فرمائے۔ دنیا ہے، تھوڑی سی دنیا چھوٹتی ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے، تھوڑے نفع میں کمی آتی ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک صاحب آتے، جب بھی آتے تو بولتے حضرت نقصان ہے دعا فرمائیے، نقصان ہے دعا فرمائیے۔ وہ دعا کرتے رہے، ایک مرتبہ انہوں نے پوچھ دیا بھائی آپ کی تجارت بھی باقی ہے کیا؟ تو بولے ہے حضرت دکان سے بھی باقی ہے۔ کب تک تو بھی نقصان ہے بولتے نا، تو نہیں حضرت نفع میں نقصان ہے بولے کیا؟ تو انسان نفع میں نقصان کو، کمی کو نقصان سمجھتا ہے، نیکیوں میں کمی کو نقصان نہیں سمجھتا ہے۔ انسان دنیا کی کمی کو نقصان سمجھ کر بے قرار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ ہر چیز میں مالک بھی پریشان ہوتا ہے، نوکر بھی پریشان ہوتا ہے، اس کی مزدوری نہ ملی یہ پریشان ہوتا ہے، اس کا کام پورا نہ ہو وہ پریشان ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ہر جگہ پریشانی ہے۔ اللہ اس کا احساس ہمیں عطا فرمائے کہ نیکی ہم سے چھوٹ رہی ہو تو ہمارے اندر بے قراری کی کیفیت پیدا ہو، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، کوشش بھی کریں، اللہ سے مدد بھی مانگیں۔ دوسری چیز فرمایا کہ گناہوں کے کرنے پر افسوس نہیں۔ گناہ کراتا ہے انسان، شیطان دھیرے دھیرے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب گناہ کی قسمیں تو ہیں ہی ہیں، سر سے لے کر پیر تک گناہ، ہر چیز میں شیطان جو ہے انسان کو بدل کر۔ اللہ والے فرماتے ہیں دو چیزوں کی وجہ سے انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، ایک شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے، اور ایک دوسرا نفس کے بہکاوے۔ دونوں میں تھوڑا فرق بتاتے ہیں۔ شیطان جو انسان کو بہکاتا ہے وہ دین سے ہٹانے کے واسطے ہے، اور نفس جو ہے وہ لذت لینے کے لیے گناہ میں مبتلا کرتا ہے۔ تو نفس کے گناہ لذت لیتے لیتے انسان لیتا رہتا ہے اور گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے،
اور شیطان جب یہ گناہ میں مبتلا کرتا ہے، اس میں اگر انسان سنبھل جاتا ہے تو وہ دوسرے گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں سنبھلتا ہے تو تیسرے میں، لیکن نفس ہے کہ وہ ایک گناہ میں مبتلا کر کر اس سے ہٹنے ہی نہیں دیتا، اسی میں لگا کے رکھتا ہے، اسی میں اس کو مزہ دلاتے رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ تو گناہوں کی قسمیں، آنکھوں کا گناہ، زبان کا گناہ، کان کا گناہ، ہاتھوں پیر کا گناہ، سب گناہ کی شکلیں پھیل گئی، ہر جگہ پھیل گئی۔ اللہ کی پناہ، آج اس شیطان نے بچے کے ہاتھ میں دے دیا ہے، پوری خباثتیں، پوری غلاظتیں، پوری شرارتیں، ساری چیزیں اس موبائل کی شکل میں دے دیا۔ اسی لیے حضرت دامت برکاتہ فرماتے ہیں اب یہ سیل فون نہیں رہا، اب یہ ہیل فون بن گیا ہے، یہ جہنم کا۔ اب یہ انٹرنیٹ نہیں رہا، انٹر دا نیٹ بن گیا ہے، شیطان کی جال میں پھنسنا اتنی آسان ہو گئی ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، ہمارے اندر بھی وہ صفات پیدا ہوں گی، ہمارے اندر بھی وہ فکر آئے گی۔ تو اس لیے غفلت میں نہیں رہنا، یہاں آ کر بھی بیٹھے بغیر تعلیم میں نہیں بیٹھ رہے ہیں، مجلس میں نہیں بیٹھ رہے ہیں، جی یہ بہت فکر کی چیز ہے، یہ درد سے بات کہی جا رہی ہے، اس کا خیال رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ راتوں میں بھی یہی حال ہے، جلدی سو جانا، اللہ کے فضل سے قیام کا، طعام کا انتظام رہتا ہے، سہولیات ہیں، ساری چیزیں الحمدللہ میسر ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور جتنا جلدی ہو سکے اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر اعمال میں لگنا ہے، اعمال میں لگ جائیں، ورنہ آرام میں لگ جائیں، آرام کر لیں، صبح جلدی اٹھ جائیں، اصل وقت وہی ہے۔ فرائض جو ہے یہ آفیشل ملاقات ہے یہ، اور نوافل جو ہے یہ پرسنل ملاقات ہے یہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو فرمایا جیسے کسی بڑے سے ملنا ہوتا ہے تو آفس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، وہ آفس کا ٹائم منٹوں میں 2 منٹ 3 منٹ، سی ایم سے بات کرنا ہے اپائنٹمنٹ لینے کے لیے کتنے مہینے پہلے سے کوشش کرتے ہیں، کوشش کے بعد ٹائم ملتا ہے کتنے، صرف 2 منٹ، سمجھتے بھائی؟ اس کے لیے انسان کتنی کوششیں کرتا ہے، کتنا وقت نکالتا ہے، 11 بجے اگر وہ بلائے تو 9 بجے پہنچ جاتا ہے، یہ سب ہوتا ہے۔ تو یہ آفیشل ملاقات، لیکن ایک ہے پرائیویٹ ملاقات، سی ایم اپنے گھر کو بلا لے، سمجھتے ہیں، مست آرام سے بات کرے۔ تو ویسے نوافل وغیرہ جو ہے یہ پرائیویٹ ملاقات ہے، یہ رات کی اللہ سے مناجات ہیں، دعائیں ہیں، ذکر و اذکار ہیں، یہ جو ہے یہ اللہ سے پرائیویٹ ملاقات ہے، دل کھول کر انسان بولے، اللہ سے جو ہے اپنی چیزیں سنائے، اپنی پریشانی بتائے، اللہ سے اللہ کی نعمتیں مانگے، سہولتیں مانگے، صحت عافیت مانگے، یہ ساری چیزیں ہیں، دین دنیا آخرت ساری چیزیں مانگے، اس کے لیے یہ رات کا وقت ہے۔ تو دوسری چیز ہے کہ انسان سستی میں مبتلا کرتا ہے، دھیرے دھیرے اعمال میں سستی آنا شروع ہوتی ہے۔ پھر اگر انسان جمنے کی کوشش کرے، عمل میں لگے رہے، تو اب انسان عمل کراتا ہے لیکن ریا میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کے اندر دکھاوا شروع ہو جاتا ہے۔ اب حضرت پیر صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں بعض وقت ابھی عمل ہی کیا نہیں رہتا، بولتا میں 1 گھنٹہ مراقبہ کرنا اگر کو نیت کر لیا ہوں، وہ بولنے کی کیا ضرورت، وہ تو کرنے کی چیز ہے، وہ سمجھتے ہیں آج سے میں رات کو تہجد پڑھنا کر کے میں نیت کر لیا ہوں، وہ بولنے کی چیز کیا ہے، وہ تو کرنے کی چیز ہے وہ۔ تو اس طریقے سے نیکی کر کے بھی بولتا ہے میں ایسا کیا، میں ویسا کیا، میں اتنی دیر یہ کیا، اور یہ کہ نیکی کرنے سے پہلے بھی بولنے رکھ دیتا ہے، سمجھتے بھائی؟ تو یہ سب شیطان کی چیزیں ہیں۔ بڑے لوگ بولتے تھے، بہت آسان زبان میں بولتے تھے، نیکی کر دریا میں ڈال کر کے، ہم نے سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ۔ اللہ بڑوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، کیسی پیاری باتیں، کتنی آسان باتیں بولتے تھے۔ تو نیکی کرے انسان، وہ اللہ کے واسطے ہے، تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس کو ظاہر کرنا، اس کو بتانا، اس کو بولنا، یہ بہت بری چیز ہے۔ یہ اس طرح کی یہاں آنے والوں میں یہ باتیں ہونی ہی نہیں چاہیے، زبان سے نکلنا ہی نہیں چاہیے۔ بعض لوگ میں فلاں سے یہ ہوں، میں فلاں کا خاص ہوں، یہ کیا باتیں ہیں بھائی؟ یہ بولنے کی چیز ہے کیا؟ یہ تو اس وقت معلوم ہوگا جب آنکھ بند ہوگی، اللہ کے دربار میں پہنچے گے تو کون کتنا خاص ہے، تو اس وقت معلوم ہوگا جب آنکھیں۔ اسی لیے فرمایا انسان کو شیطان ریا میں مبتلا کر دیتا۔
اب ہر چیز میں دکھاوا ہے، باتوں میں، چال چلن میں، نیکیوں میں، اس طریقے سے. اور شیطان ایسا ہے کہ وہ اس چیز میں مبتلا کر کے ہم کو پوری طریقے سے ختم کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک خفی، اس سے مجھے بڑا ڈر ہے. یہ فرمایا کہ تم مرتد ہو جاؤ گے، بے دین کو چھوڑ دو گے، اس کا مجھے اندیشہ نہیں، لیکن ایک شرک ہے جس کا مجھے اندیشہ ہے، وہ شرک خفی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ریا ہے. اس میں مبتلا کر دے گا انسان کہ یہاں دوسروں کے واسطے ایک عمل کیا اور قیامت میں اللہ کے پاس جا کر اس کا اجر لیا، تو یہ ہوگا کہ اللہ دیں گے کیا؟ اللہ والے فرماتے ہیں جیسے ایک میستری نے عبد الرحمن کا گھر بنایا، گھر بنانے کے بعد عبد الرحیم سے جا کر مزدوری پوچھ رہا ہے، تو کیا بولے گا وہ؟ بھائی گھر کس کا بنائے ہو؟ عبد الرحمن کا. تو جاؤ ان کے پاس مزدوری لو، میرے پاس کیوں؟ یہ مسئلہ ہے کہ آخرت میں ثواب ملے تو اس کے لیے عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے. تو ریا بہت. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون والذین هم یراؤون فرمایا. نماز پڑھ کے بھی ہلاکت و بربادی ہے. کیوں؟ اللہ معاف کرے، دکھاوا ہے. اللہ اس چیز سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہت بچنے کی ضرورت ہے. تو شیطان بڑا گرو ہے، وہ معلوم نہیں کہاں ریل کی پٹری ذرہ پلٹتی ہے تو انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، مدراس جانے کا بنگلور چل جاتا ہے. تو اس طریقے پر وہ عمل سے تھوڑا سا ہم کو پھیر دیتا ہے اور ہمارا رخ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. تو اس لیے ریا میں مبتلا ہو جائے، اس سے بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنا ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت ڈرتے تھے. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے. نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا. اس طریقے سے ایک بے قراری کی کیفیت رہتی تھی ان کی زندگیوں میں. تو یہ آگے فرمایا اب اگر عمل میں بھی لگا ہے، سستی بھی نہیں کر رہا ہے، تو شیطان آگے کا ایک حربہ استعمال کرتا ہے. وہ یہ ہے کہ تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے. میں ایسا، میں یہ کرتا ہوں، میں اتنے قرآن پڑھتا ہوں، میں اتنا ذکر کرتا ہوں، میں اتنے گھنٹے، اس طریقے پر وہ بڑائیوں میں مبتلا کر دیتا ہے انسان. اب کیا رہا؟ اب بڑائی جو دل میں آئی وہ اس کی بڑی شکلیں ہیں، بڑی قسمیں ہیں. تکبر ہے، تعلی ہے، اکڑ ہے، دوسروں کی تحقیر ہے. اب یہ سب چیزیں اس کے اندر آنی شروع ہو جاتی ہے دھیرے 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 کر کر. اب فرمایا کہ شیطان بہت سی نیکیاں کیا لیکن مردود کیوں ہوا؟ تکبر کی وجہ سے مردود ہوا. باقی نیکیاں تو اس نے بہت کی. یہ مثال خود ہمارے لیے کافی ہے. اس سے بڑھ کر کون نیکی کرے گا بولو؟ اتنی نیکیاں کیا لیکن ایک اللہ کے حکم کو نہیں مانا. اس میں اس نے بڑائی جتلائی، حجت بازی کی. خلقتہ من طین و خلقتنی من نار. تو اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں تو اوپر رہنے والا، میں کیسے نہیں اس کے سامنے سجدہ. تو راندے درگاہ ہوا، اللہ کی بارگاہ سے باہر کیا گیا. تو یہ تکبر میں انسان کو شیطان مبتلا کر دیتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اس لیے انسان کے اندر تواضع آئے. تواضع ایک اندر کی کیفیت ہے. یہ سمجھتے بھائی؟ اللہ والے فرمائے، بعض اللہ والوں کی یہ بات بڑی پیاری بات ہے. فرمایا ہم اللہ تک پہنچنے کے راستے تلاش کرتے رہے، راستے تلاش کیے، کئی راستے نظر آئے لیکن دیکھا تو بہت سے راستے ٹریفک جام ہے، اس میں پہنچنا دیر ہوتا ہے، اس میں مشکل نظر آتی ہے. پھر فرمایا یہ ایک راستہ دیکھے تو وہ بغیر ٹریفک کے ہے، صاف ہے، کلیئر ہے. وہ تو اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں لیکن کسی میں مجاہدہ ہے، کسی میں کوئی اور چیز ہے، بڑی قربانیاں ہیں یہ سب. لیکن جب ہم نے تواضع کا راستہ دیکھا تو بالکل کلیئر کٹ نظر آیا. تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا آسان راستہ ہم کو تواضع کا راستہ نظر آیا. تو اس لیے یہ جو شیطان ہم کو تکبر میں مبتلا کرتا ہے یہ بہت.
دیکھیں گناہوں کی کچھ قسمیں ہیں. انسان شرارت کرتا ہے جی، پھر آگے اس کے اندر خباثت، کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، عادتیں، پھر اس کے اندر رذالت آتی ہے، پھر اس کے اندر بغاوت آتی ہے. تو یہ درجہ بدرجہ دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اس میں. پھر وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، سب اس کی نظر میں ہیت نظر آتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، 3 چیزیں نجات دینے والی، 3 چیزیں ہلاک کرنے والی. پہلی چیز فتقوی اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ کا ڈر تنہائی میں بھی مجمع میں بھی. دوسری چیز فرمایا سچ بولنا، القول بالصدق فی السخط والرضا، کہ خوشی ہو غمی ہو ہر حال میں سچ بولنا، سچی بات بولنا. پھر فرمایا والقصد فی الفقر والغناء، میانہ روی اپنانا، چاہے خوشحالی ہو یا تنگستی ہو ہر حال میں درمیانہ پر. یہ چیزیں تمہیں نجات دینے والی ہیں. اور فرمایا 3 چیزیں تم کو ہلاک کرنے والی ہیں. ہون متبع، خواہشات ہیں، اس کی پیروی کرو گے، اس کے پیچھے چلو گے، ہلاک ہو جاؤ گے. شحن مطاع، فرمایا ایسی بخیلی، حد درجے انسان بخیل ہے کہ اس کا بندہ بن کے رہ گیا، اسی کے پیچھے پڑا، ذرا برابر بھی دنیا سے ہٹنے کو تیار نہیں، اللہ کے نام پر دینے کو تیار نہیں، اندر خواہشات وخالت سب بھری ہوئی ہے. اور تیسری چیز فرمایا اعجاب المرء برائیہ، انسان کا اپنی رائے کو سب کچھ سمجھنا، میری بات میں بولتا ہوں سو، میں سمجھتا ہوں سو. یہ چیز جو ہے یہ تکبر کی نشانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی اشدہن، یہ تیسری چیز جو ہے یہ سب سے سخت ہے، سب سے بڑی آزمائش کی چیز ہے یہ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی قسموں کو بیان فرمایا اور بتایا یہ بہت برے انسان، بہت بڑے انسان، بہت لمبی تفصیل اس کے بارے میں فرمائی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہمارے دلوں پہ اثر کرے، اور اللہ ہمیں ان برائیوں سے بچائے اور اپنے نیک بندوں میں ہم کو بنائے نیک شمار. فرمایا بئس العبد عبد تخیل واختال ونسی الجبار ونسی الکبیر المتعال. یہ متعالی ہے، یہ اس طریقے سے یا حذف کر دی. فرمایا وہ بندہ بہت برا ہے جو ظاہر میں بھی باطن میں بھی تکبر اپنائے اور بڑی ذات جو اللہ کی ہے اس کو بھلا دے. تو اب بڑائی جتلا رہا ہے، بڑا بن رہا ہے، لیکن بڑی ذات جو ہے اس کو وہ بھلا رہا ہے. فرمایا بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسی الجبار لعن. تکبر کر رہا ہے جی، سختی، درستی، ظلم و زیادتی، حد سے تجاوز کر رہا ہے اور جبار اعلیٰ کو بھول رہا ہے کہ ایک ذات ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، جو اللہ قیامت میں پوچھیں گے آج کی بادشاہت کس کی ہے، آج کا بادشاہ کون ہے، بولو کوئی جواب نہیں. پھر اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار. فرمایا بئس العبد عبد سہا ولہا ونسی المقابر والبلا. وہ بندہ جو بس بھول بھلیا کی زندگی گزار رہا ہے، غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، کھیل و کود میں زندگی گزار رہا ہے، اور خبر کو اور خبر میں جانے کے بعد بدن کے پھٹنے اور گرنے کو بھول رہا ہے، یاد بھی نہیں آ رہی یہ چیزیں. فرمایا بئس العبد عبد عطا وطغى ونسی المبتدأ والمنتهى. وہ بندہ جو حد سے تجاوز کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے اور اپنی ابتدا کو اور اپنی انتہا کو بھول رہا ہے. میں دنیا میں آیا تو کیسا، میں دنیا سے جاؤں گا تو کس حال میں جاؤں گا، میرا حال کیا ہوگا، یہ بھول رہا ہے. فرمایا بئس العبد عبد یختل الدنیا بالدین. بہت برا ہے وہ بندہ جو دین کے ذریعے سے دنیا کما رہا ہے. اللہ
فرمایا بئس العبد عبد یختل الدین بالشبہات، بہت برا ہے وہ بندہ جو اپنے دین کو خراب کر رہا ہے شبہات کی چیزوں میں، شبہ والی چیزوں میں۔ آج پوری دنیا اس سے بھری ہوئی ہے، ہر چیز میں شک شبے کی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی، استعمال کی چیزیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ پھر فرمایا بئس العبد عبد رغب یذل، رغبتیں ہیں جو اس کو ذلیل کر رہی ہے، یہ خواہش ہے، وہ خواہش ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ یہ خواہش وہ خواہش، اس کے لیے لوگوں کے پاس جا رہا ہے، ہاتھ پھیلا رہا ہے، زبان یہ کرا رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا بئس العبد عبد هوى یذلہ، یہ ذات زوئے سے ہے، ایسی خواہشات جو اس کو گمراہ کر رہی ہیں، اس کو راہ سے ہٹا رہی ہے، ایسی خواہشات میں وہ پڑ رہا ہے۔ اور فرمایا بئس العبد عبد شح یقودہ، کہ ایسی بخیلی ہے جو اس کی قیادت کر رہی ہے، اس کے پیچھے انسان پڑ کے اسی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کی جو اندر کی برائیاں ہیں، بیماریاں ہیں، ان کو بتاتے ہوئے اس طریقے سے فرمایا۔ اللہ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے، ظاہر و باطن کی اصلاح فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو، مردہ دلوں کو زندہ فرمائے۔ یہ اصل چیز ہے، اللہ اس کی فکر ہمیں نصیب فرمائے، اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ روحانی علاج کے لیے ہی اللہ والے جو ہے یہ ذکر و اذکار کا طریقہ، یہ مراقبہ، یہ تنہائیوں کا رونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گرانا، رونا، یہ سب چیزیں اس مردہ دل کو دلا دینے کے لیے ہی، زندہ کرنے کے لیے ہی بتاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمارے سلسلے میں جو تعلیمات ہیں جو قلب سے شروع ہوتی ہیں، ایک ایک کر ایک سبق جو اس میں ہے، وہ ان برائیوں سے، ان بیماریوں سے انسان کو چھڑانے کے لیے ہی یہ تعلیمات دی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے۔ زمانہ بہت تیزی سے بدل رہا ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، فتنوں کا بازار ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی آگاہ فرما دیا اور بتا دیا کہ یہ سب حالات ہونے والے ہیں۔ اس لیے بزرگوں، چند مہینوں سے ہم کچھ وظائف جو پڑھ رہے ہیں، یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ الحمدللہ اس کے اثرات ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اس لیے ابھی تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ہم یہ وظائف کو کریں گے۔ سب اپنی اپنی ضرورت، دین دنیا آخرت کی، گھر بار کی، کاروبار کی، صحت سلامتی ہے، قرض داری ہے، بیماری ہے، سب کی بھی نیت کریں، اپنے لیے بھی نیت کریں، ہمارے لیے بھی نیت کریں، پورے عالم والوں کے لیے بھی نیت کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر انشاءاللہ یا بدیع العجائب، یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اس طریقے سے 100 بار پڑھ لیں انشاءاللہ، سب یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، 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 یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع،
या बदीअ अल अजाइब बिल खैर या बदीअ, 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 या बदीअ अल अजाइब बिल खैर या बदीअ। ये अजीब व गरीब वजीफ़ा है। हमारे उस्ताद हमारे बड़े हज़रत रहमतुल्लाह अलैह दारुल सफील और रशाद के बानी हज़रत मौलाना शाह अबू सऊद अहमद साहब बाक़वी रहमतुल्लाह अलैह मदरसे में जब हम पढ़ते थे तो ऐसे कुछ हालात नागहानी हालात आते तो ये वजीफ़ा पढ़ाते थे। बहुत मुजर्रब है, इसको 1.25 लाख बार पढ़ना है। बहरहाल अपनी अपनी सहूलत से जहाँ भी अपनी ज़रूरत हो इस वजीफ़े को पढ़ें। इज्तिमाई थोड़ा थोड़ा करके सब पढ़ें, इज्तिमाई दुआ करें, इसके बड़े असरात हैं। ये हमने खुद देखा है, मुशाहदा किया है। और हम जैसे चंद महीनों से जो हमारे फ़लस्तीन के भाइयों के सिलसिले में नियत करके जो पढ़ रहे हैं, देखिए ये 4था महीना चल रहा है, समझ रहे भाई। अब तक दुश्मन पूरी तरीके से काबिज नहीं हुआ है। यह खुद सबसे बड़ी हमारी कामयाबी ईमान वालों की
وہاں کے جیالوں کی کامیابی ہے، ورنہ اندیشہ یہ تھا کہ 3-4 دنوں میں پورا غزہ ختم ہو جائے گا، لیکن آج تک بھی نہیں ہوا ہے. سمجھ رہے بھائی، شہید ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، لیکن اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد خون بہتا ہے تو اسلام زندہ ہوتا ہے. کتنے لوگ اب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، انگریز لوگ، باہر کے لوگ، خاص طور سے عورتیں، ایسی عورتیں جن کو انہوں نے قید میں رکھا تھا، ان کی جو کارگزاریاں ہیں، ان کے جو تاثرات ہیں، کتنے بلند الفاظ میں جو ان کو پیش کر رہے ہیں، ان کے اخلاق کو، ایمان والوں کے اخلاق کو جو بیان کر رہے ہیں، اس سے دنیا خود متاثر. اور ان کی جو اب تک کی بربریت ہے، جابریت ہے، ظلم و زیادتی ہے، پوری دنیا کے سامنے یہ چیز کھل کر آ گئی ہے. یہ خود ایمان والوں کی بہت بڑی کامیابی ہے. بہرحال ہم ان کے حق میں دعا کرتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے قبلے کو واپس لوٹائے، اور اللہ تبارک و تعالی وہاں کے ایمان والوں کو بھی اللہ تعالی جلد از جلد ان کی بازآبیات بھی فرمائے، ان کے حالات کو درست فرمائے. پورے عالم میں، پورے عالم اسلام میں جہاں بھی مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، اقدار کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ یتیموں، یسیروں، بیواؤں، معذوروں، مجبوروں کی مدد فرمائے، مرحومین کی بخشش فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبہ کرتے ہیں. ہاں، یہ ایک اور چیز ہے کہ دور قریب سے لوگ آتے ہیں بیعت کے ارادے سے، تو اس لیے انفرادی کرنے میں جو ہے وقت نہیں رہتا، تو اجتماعی طور پر اس وقت بیعت کے کلمات پڑھائے جا رہے ہیں. جو حضرات بیعت کی نیت سے پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں، جو توبے کی نیت سے شریک ہونا چاہیں وہ شریک ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین. ان کلمات کے پڑھنے سے بندہ سلسلے میں داخل ہوتا ہے. معمولات بنیادی طور پر ابتدائی یومیہ معمولات: صبح شام 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. قرآن پاک ایک پارہ روزانہ کم و بیش ہوتے بھی پڑھنا ہے. صبح و شام وقت نکال کر اللہ کی یاد میں دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل جذب شکر سے
کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اس نیت کے ساتھ مراقبہ میں بیٹھنا ہے، جتنا زیادہ بیٹھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، جتنا وقت ملے جتنا بیٹھیں، سفر میں ہو حضر میں ہو، نمازوں سے پہلے ہو نمازوں کے بعد ہو، انشاءاللہ اتنا ہی جو ہے اثر ہوگا۔ پانچویں چیز چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت توجہ اللہ کی طرف رہنا ہے، ہاتھ کام کاج میں، دل اللہ کی یاد میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تفصیلات کے لیے، معمولات معلوم کرنے کے لیے حضرت مولانا مفتی منصور صاحب ان سے نماز کے بعد ملاقات کر لیں، اپنا نام لکھا دیں، معمولات معلوم کر لیں اور اس کا جو ہے پرچہ وہ حاصل کر لیں۔ تھوڑی دیر کے لیے متوجہ ہو جائیں اللہ کی طرف، مراقبے کی نیت کر لیں، سب اللہ کی طرف یکسو ہو جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ دل کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے، یہ خیال کریں کہ نہ زمین ہے نہ آسمان، نہ انسان ہے نہ شیطان، بس اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت داغ دھبے سب دور ہو رہے ہیں، اور دل جذبِ شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔
حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے۔ اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی علی الوہاب۔ دعا فرما لیں۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضى۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین، یا حنان یا منان یا ذا الجلال والإکرام، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا جار المستجیرین، یا امان الخائفین، یا عماد من لا عماد له، یا سند من لا سند له، یا ذخر من لا ذخر له، یا حرز الضعفاء، یا کنز الفقراء، یا عظیم الرجاء، یا منقذ الهلكاء، یا منجی الغرقاء، یا محسن یا مجمل، یا مفضل یا منعم، یا منیر یا جبار، انت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار وخفيق الشجر وضوي الماء، نسألك أن تصلي على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما آتيت وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت۔ نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك۔ وصلى الله على النبي الكريم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم۔ اللهم لعن الكفرة الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم خرب بيوتهم، اللهم زلزل أقدامهم۔ اللهم من أراد بالإسلام خيرا وبالمسلمين خيرا فوفق كل خير، اللهم من أراد بالإسلام شرا وبالمسلمين شرا فأهلكهم كما أهلكت عادا وثمود۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا۔ اے اللہ، گناہگار، خطا کار، سیاہ کار، ناہنجار، بڑے گندے، مگر آپ ہی کے بندے آپ کے حضور حاضر ہیں۔ اللہ، بہت گناہ ہوئے ہیں اللہ،
اے اللہ گناہوں کا خود اقرار کرتے ہیں اللہ، بڑے بھی چھوٹے بھی، جان کر بھی انجانے میں بھی، دن کے اجالے میں بھی، رات کے اندھیرے میں بھی، تنہائی میں بھی، مجمع میں بھی، اللہ جو یاد ہے وہ بھی، جو کل کے بھول چکے ہیں وہ بھی، اللہ بہت گناہ ہوئے ہیں اللہ، ہم آپ کی نعمتیں کھاتے رہے اللہ، آپ کی نافرمانی کرتے رہے اللہ، آپ دیکھتے رہے ہم گناہ کرتے رہے اللہ، ہم نے گناہوں کی وجہ سے آپ کے غضب کو للکارا ہے اللہ، آپ کے غصے کو بھڑکایا ہے اللہ، اللہ جی معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، آپ چاہے تو زمین میں دھسا سکتے تھے، آسمان سے عذابوں کو اتار سکتے تھے اللہ، آپ نے ایسا نہیں کیا، ہم گناہوں پر ڈٹ گئے، اڑ گئے اللہ جی، معافی مانگتے ہیں اللہ، معاف فرما دیجئے اللہ، معاف فرما دیجئے اللہ، معاف فرما دیجئے اللہ، آپ نے بہت معاف کیا ہے اللہ، یقیناً بہت معاف کیا ہے اللہ، پھر بھی معاف فرما دیجئے اللہ، اللہ ہمیں اپنی خطاؤں کا بھی اقرار ہے اللہ، اور آپ کی عطاؤں کا بھی اعتراف ہے اللہ، آپ بڑے مہربان ہیں اللہ، بڑے قدردان ہیں اللہ، 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے اللہ، کوئی ماں اپنے بچے کو آگ کی طرف ہاتھ بڑھائے گوارا نہیں کرتی ہے اللہ، آپ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالیں کیسے گوارا کریں گے اللہ، لیکن اے اللہ نفس و شیطان نے ہم کو بہکایا ہے اللہ، آپ سے دور کیا ہے اللہ، گندی عادتیں ہمارے پیچھے پڑ گئی ہیں اللہ، بری صحبتوں نے ہم کو بگاڑ دیا ہے اللہ، ہم آپ کی طرف 2 قدم اٹھانا چاہتے ہیں اللہ، نفس و شیطان ایسی لات مارتے ہیں اللہ، ہم 4 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں اللہ، اللہ بننے کے بعد بگڑنے سے بچائیے اللہ، اچھے ہونے کے بعد برے ہونے سے بچائیے اللہ، اللہ آپ سے قریب ہونے کے بعد دور ہونے سے بچائیے اللہ، اے اللہ ہدایت کے ملنے کے بعد ضلالت سے بچائیے اللہ، علم کے ملنے کے بعد جہالت کے کعبوں سے بچائیے اللہ، اللہ رحم فرمائیے اللہ، رحم فرمائیے اللہ، اللہ زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے اللہ، کیا معلوم وہ کپڑا اے اللہ جو بازار میں آ چکا ہو جو ہمارے لیے کفن بننا منظور ہو، اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھیں، خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفنائیں، ہمیں لباس تقوی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ، ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے اللہ، کوئی چیز ہماری ایسی نہیں ہے اللہ جو آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کے لائق ہو اللہ، اے اللہ اے اللہ، برسوں کا عرصہ ہو گیا ہے اللہ، سجدوں میں سر مارتے ہوئے، لیکن 2 رکعت نماز بھی ایسی نہیں ہے اللہ جو آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کے لائق ہے اللہ، اے اللہ اے اللہ، بعضوں کی نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی، آپ کے حبیب نے فرمایا ہے اللہ، اے اللہ معاف فرما لیجیے اللہ، بچا لیجیے اللہ، اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے اللہ، آئندہ نمازوں کی حاضری اور حضوری عطا فرمائیے اللہ، مناجات کی لذت عطا فرمائیے اللہ، تلاوت کی حلاوت عطا فرمائیے اللہ، اے اللہ خشوع خضوع والی نماز عطا فرمائیے اللہ، آپ کا دھیان عطا فرمائیے اللہ، گناہوں کے کھوٹ کو دل سے نکال دیجیے اللہ، اللہ گناہوں سے بچا لیجیے اللہ، گناہوں سے بچا لیجیے اللہ، ایک گناہ سے بچتے ہیں تو دوسرے میں پھنستے ہیں اللہ، یہاں سے نگاہ بچاتے ہیں تو دوسری جگہ نگاہ پڑتی ہے اللہ، نگاہیں گندی ہیں اللہ، زبان گندی ہے اللہ، کان گندے ہیں اللہ، دل و دماغ گندے ہیں اللہ، جذبات و احساس بگڑ چکے ہیں اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، زندگی گزرتے جا رہی ہے اللہ، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے کا قصہ ہے اللہ، ہم کو سنبھال لیجیے اللہ، ہم کو بنا دیجیے اللہ، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجیے اللہ، اللہ دور قریب سے آئے ہیں اللہ، کوئی اور غرض نہیں ہے اللہ، آپ سے آپ کی محبت لینے آئے ہیں اللہ، اور وہ بھی آپ نے بلایا ہے تو آئے ہیں اللہ، آپ سخیوں کے سخی ہیں اللہ، آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اللہ، آپ داتا ہیں اللہ، آپ غنی ہیں اللہ، آپ غنی ہیں اللہ، ہم فقیر ہیں اللہ، آپ داتا ہیں اللہ، ہم منگتا ہیں اللہ، اے اللہ آپ مختار ہیں اللہ،
ہم محتاج ہیں اللہ۔ اللہ ہماری دین دنیا آخرت کو بہتر بنا دیجیے اللہ، ہماری ضرورتوں کو پوری فرما دیجیے اللہ۔ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہماری ہدایت ہے اللہ، ہمیں ہدایت عطا فرمائیے۔ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہماری مغفرت ہے اللہ، ہماری مغفرت فرمائیے اللہ۔ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائیے اللہ، ایمان کامل عطا فرمائیے، یقین صادق عطا فرمائیے، حسن عمل عطا فرمائیے، اخلاق حسن عطا فرمائیے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی محبت عطا فرمائیے، نفسانی شہوانی شیطانی خواہشات کو دور فرمائیے اللہ۔ غبرات الموت اور سکرات الموت سے بچائیے اللہ، کلمے والی حیات و کلمے والی موت نصیب فرمائیے اللہ۔ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، حسن خاتمہ عطا فرمائیے۔ معلوم نہیں اللہ موت کس گلی میں کس شام کو آئے گی، کس حال میں آئے گی۔ حالات بڑے تیزی کے ساتھ بدلتے جا رہے ہیں اللہ، چھوٹے چھوٹے بچے دنیا سے جا رہے ہیں اللہ، بچے کے سامنے ماں جا رہی ہے، ماں کے سامنے بچہ جا رہا ہے۔ اے اللہ گھر اجڑ رہے ہیں، اے اللہ گھر تباہ ہو رہے ہیں، اے اللہ کھانے کو کھانا نہیں ہے، سر چھپانے کو سایہ نہیں ہے۔ اے اللہ وہ بھی ہمارے ایمان والے بھائی ہیں اللہ، اللہ رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ ظالموں کے پنجوں کو پکڑ لیجیے اللہ، پکڑ لیجیے اللہ۔ ظلم بہت ہو چکا ہے اللہ، ظلم بہت ہو چکا ہے اللہ۔ ہدایت مقدر ہو تو ہدایت دے دیجیے اللہ، ورنہ اپنی زمین کو پاک فرما دیجیے اللہ، ایک ایک کو چن چن کر ختم فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ زمین پہ چلے تو زمین کو پھاڑ دیجیے، فضاؤں میں اڑے تو وہاں سے پٹک دیجیے، سمندروں میں جائے تو وہاں ڈبو دیجیے، عبرتناک سزائیں عطا فرمائیے، کیفر کرار تک پہنچا دیجیے، دنیا کو عبرت کا سبق عطا فرما دیجیے۔ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، امت مسلمہ نہتی کھڑی ہے اللہ، کوئی پرسان حال نہیں ہے اللہ، کوئی پرسان حال نہیں ہے اللہ۔ غیر ہم سے پوچھتے ہیں تمہارا خدا کہاں ہے، اس کی مددیں کہاں ہے اللہ۔ ہمیں غیروں کے سامنے رسوا نہ فرمائیے اللہ، رسوا نہ فرمائیے اللہ، رسوا نہ فرمائیے اللہ۔ اے خاصان رسول، اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آنکھیں جو وقت پڑا ہے۔ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آنکھیں جو وقت پڑا ہے۔ امت کے حال پر رحم فرمائیے، یہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی ہے اللہ۔ اے اللہ اپنے نوازوں کو شہید کیا ہے اللہ، اپنی بیٹیوں کو زخمی کیا ہے اللہ، اب صحابہ شہید ہوئے ہیں اللہ، آپ نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں اللہ، فاقہ کشی کی ہے اللہ۔ اللہ آپ ہمیں مت دیکھیے اللہ، اے اللہ آپ اپنے حبیب کو دیکھیے اللہ، اے اللہ راحت فرما دیجیے اللہ، اے اللہ آپ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت عطا فرمائیے اللہ، اے اللہ پوری امت کی طرف سے سلام پہنچائیے اللہ، اے اللہ ہمارا سلام پہنچائیے اللہ، پوری امت کے حال پہ رحم فرمائیے اللہ، کرم فرمائیے اللہ، سب کی دین دنیا آخرت کو بہتر بنائیے اللہ۔ اللہ قرض سے مرض سے بچائیے، اے اللہ قرض سے مرض سے بچائیے، قلت سے علت سے ذلت سے بچائیے اللہ، بیماریوں سے قرض داریوں سے بچائیے، پریشانیوں سے بے روزگاریوں سے بچائیے۔ بہت سے لوگ بیمار ہیں اللہ، جسمانی روحانی اعتبار سے پریشان حال ہے اللہ، اے اللہ علاج بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے اللہ، اور سمجھ میں آتا ہے تو علاج کی سہولتیں نہیں ہے اللہ۔ اللہ کسی محتاج کا محتاج نہ بنائیے اللہ، کسی محتاج کا محتاج نہ بنائیے اللہ، ڈاکٹروں کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بنائیے اللہ۔ اللہ قرض سے بچائیے اللہ، لوگوں کے سامنے شرمندگی ہوتی ہے اللہ، اے اللہ رسوائی سے بچا لیجیے اللہ، قرض سے مرض سے بچا لیجیے اللہ، کمائیوں میں برکت عطا فرمائیے، اے اللہ گھروں میں وسعت عطا فرمائیے اللہ، ہماری اولاد کو نیک صالح بنائیے، برے ماحول سے بچائیے، بری عادتوں سے بچائیے، بری صحبتوں سے بچائیے، ہر برائی سے بچائیے، جوان بچوں کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، اولاد کے دکھوں دردوں سے بچائیے اللہ، اولاد کی نکاحوں کو آسان فرمائیے، ماں باپ کا ذمہ آسان فرمائیے، تعلیم و تربیت کا بندوبست فرمائیے اللہ، ہمارے ہاتھ سے نہیں ہوتا ہے اللہ، زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے اللہ، آپ ہی خاص فضل فرمائیے اللہ، خاص فضل فرمائیے اللہ،
مسجدوں کی، مدرسوں کی، مرکزوں کی، مکتبوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، دینی جمعیتوں جماعتوں کی حفاظت فرمائیے اللہ۔ اے اللہ ہمارے والدین کی، ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ کی، اے اللہ جو بقید حیات ہیں، اے اللہ عمروں میں برکت عطا فرمائیے اللہ، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے، درجات کو بلند فرمائیے، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائیے، ہر آنے والے کو قبول فرمائیے، اپنی محبت عطا فرمائیے، اپنا تعلق عطا فرمائیے اللہ۔ یہ آپ ہی کا فضل ہے اللہ، یہ کرم ہے اللہ، یہ آپ ہی کا سب کچھ ہے اللہ۔ اے اللہ اس ویرانے میں کون آتا تھا اللہ، آپ نے بلایا ہے تو آئے ہیں اللہ۔ اے اللہ اس کو قبول فرما لیجیے اللہ۔ اے اللہ آپ غنی ہے اللہ، اے اللہ ہم فقیر ہیں اللہ۔ اے اللہ غنی کی دیوڑی پہ کوئی بھی آ کر اے اللہ سخی کی دیوڑی سے واپس نہیں جاتا ہے اللہ، ہمیں محروم نہ فرمائیے اللہ، محروم نہ فرمائیے اللہ، بخشش کا پروانہ عطا فرمائیے اللہ، معافی کا اعلان فرمائیے اللہ، سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیے اللہ۔ اے اللہ دار ایمان کی ہر طرف سے حفاظت فرمائیے اللہ، جہاد ستہ سے حفاظت فرمائیے، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے حفاظت فرمائیے، وبا سے بلا سے بچائیے، زہر سے سحر سے بچائیے، بھوت پری کے اثر سے بچائیے، اپنے اور غیروں کے شر سے بچائیے۔ اے اللہ ہر طرف سے اللہ حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہماری ضروریات کو پورا فرمائیے اللہ، ہماری ضروریات کو پورا فرمائیے اللہ، ہماری مسجد کے کام کو پائے تکمیل تک پہنچائیے، آپ ہی نے اپنے فضل سے یہاں تک پہنچایا ہے اللہ، آگے بھی اس کو پہنچائیے اللہ، ہماری ضرورتوں کو پورا فرمائیے، ہمارے منصوبوں کو پورا فرمائیے اللہ، ہمارے حق میں سہولتیں فراہم فرمائیے۔ اے اللہ اپنے خزانے سے عطا فرمائیے، اپنے خزانے سے عطا فرمائیے، اپنے خزانے سے عطا فرمائیے۔ آپ علام الغیوب ہیں اللہ، آپ قادر مطلق ہیں اللہ، آپ کے خزانوں میں ساری چیزیں ہیں اللہ، اے اللہ ہم اس کے محتاج ہیں اللہ، ہمیں عطا فرمائیے اللہ، ہمیں عطا فرمائیے اللہ، پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرمائیے، اے اللہ مدد کرنے والوں کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہر خیر کی لائن سے اللہ جو بھی جس طریقے سے بھی مدد کر رہے ہیں اے اللہ کیے ہیں کر رہے ہیں کریں گے سب کو اے اللہ قبول فرمائیے، سب کی دین دنیا آخرت کو بہتر بنائیے، اے اللہ سب کو نیک صالح بنائیے، اے اللہ دین دنیا آخرت کی سرخروئی عطا فرمائیے، اے اللہ ان کے اولاد و نسلوں میں نیک صالحین پیدا فرمائیے، اے اللہ ہر فتنے سے بچائیے، اے اللہ وبائی سے اے اللہ زمینی زمانی فتنوں سے بچائیے، اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے بچائیے، اے اللہ سہولتیں عطا فرمائیے۔ اے کریم آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائیے اللہ، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہیں اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔